تسبیح امام جن کا ہے اس میں جلی علی، اللہ کی طرف سے ملا ہے لقب نقی، صورت میں جن کی باپ کا تھا حسن منجلی، سیرت میں جن کی آئی نظر سیرت نبی۔ اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے معصوم 14 ہے۔ Welcome back after the break, Mu'mineen. This program is dedicated to the merits of the month of Rajab and to the birth anniversary of Imam Naqi al-Hadi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Mudajjal Fajr. Mu'mineen, we were discussing with you the merits of the month of Rajab, the greatness of the month of Rajab. It's a link between the believer and Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala has placed an angel, there is a beautiful hadith of Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam regarding the merits of the month of Rajab, that Allah the Most High has placed an angel in the 7th heaven who is referred to as Da'i. When the month of Rajab approaches, this angel repeat the following prayer every night until the morning time. What is that prayer? Just imagine how Allah subhanahu wa ta'ala is showering blessings upon those who are there to ask for the forgiveness and to ask for their hajat. This angel is repeating these lines: congratulations to those who are busy in the glorification of Allah. Congratulations to those who are obeying the commands of Allah. Congratulations to those who are asking for the forgiveness. And Allah subhanahu wa ta'ala replies, I sit in the company of that person who sits in my company, and I obey the commands of the person who obeys my commands, and I forgive the person who asks for the forgiveness. This month is my month, and the servant is my servant, and the mercy is my mercy. Whoever calls me during this month, I will surely reply to his call, and whoever requests something from me, I will surely grant that to him, and whoever requests guidance from me, I will surely guide him. I will truly guide him. I have made this month as a link. The month of Rajab is a link between myself and my servants. Whoever takes hold of this link will surely reach me. Sister Ruth, see these lines, these beautiful lines. An angel recite these lines in the month of Rajab for all those who are there to ask for their حاجات. پروردگار عالم بار بار یقین دہانی، بار بار مومنین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بلیورز کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں ہوں ہر اس حاجت کے لیے اور ہر اس حاجت مند کے لیے جو مجھ سے حاجت مانگنے آیا ہے. میں ضرور عطا کروں گا اگر کوئی مانگنے والا ہے، میں ضرور سنوں گا اگر کوئی اپنی فریاد لے کے آئے، اور کوئی مغفرت لینے آئے تو وہ بھی عطا کروں گا. بالکل سسٹر نم، یہاں پہ ایک بہت ہی ایک ضروری بات جو ہے میرے ذہن میں ابھی آئی کہ مجھے کہنا چاہیے، اور وہ یہ کہ کسی بھی مذہب میں آپ پوری دنیا کے ڈیفرنٹ ریلیجنس کو اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی مذہب ہے اس میں کسی کا بھی خدا یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے آؤ اور طلب کرو. سب کو خود جانا پڑتا ہے، سب کو خود طلب کرنا پڑتا ہے. کتنے بھی مذاہب ہیں وہ جاتے ہیں، اور کوئی مذہب اس قدر پاکیزہ نہیں ہے جتنا کہ مذہب اسلام ہے، کہ جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، جس نے عورت کو عزت بخشی ہے، جس نے ایک بچے کو، ایک بوڑھے کو، ایک ہر طرح کے انسان کو عزت بخشی ہے. معاشرے کے ایک ایک فرد کا ایک امپورٹنس، ایک سگنیفیکنس بتائی ہے، ایک سیلف ریسپیکٹ ہے ہر شخص کی، اور اسلام ہی ہے. تمام ادیانے آپ دیکھ لیں، تمام ادیان میں دیکھ لیں، جو کہ مذہب اسلام ایک ویمن کو، ایک بچے کو، ایک بڑے کو، بالکل ہر معاشرے کے ایک فرد کو اس کی حدود میں کس قدر عزت دیتا ہے. کسی کو بھی الاؤ نہیں کرتا تکلیف دینا یا ڈس ریسپیکٹ کرنا. اور میرے خیال سے تو میں کسی ریلیجن کا نام نہیں لینا چاہتی، بس یہ کہنا چاہتی ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، یا کوئی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والے، یا عیسائی ہوں، آپ ان سے معیار پوچھیں گے کہ ایک بہن اور بھائی کے رشتے کی عزت کا کیا معیار ہے، یہ ایک بہن کی عزت کرنے کا کیا معیار ہے، یہ ایک ماں کی یا باپ کی عزت کرنے کا کیا معیار ہے. اور جس کو تم ماننے والے ہو یا جس کو بھی اپنا خدا مانتے ہو، اس کو خدا ماننے کا کیا معیار ہے، تو آپ کو اس کا شاید کوئی ایسا جواب نہیں ملے گا کہ جس سے آپ کی تسلی ہو جائے یا آپ سیٹسفائی ہو جائیں. کوئی آپ کو جواب نہیں ملے گا، جب کہ
اس منتھ کی، اس ماہ کی فضیلت اور امام علیہ السلام کی ولادت اور ان باتوں کو کرنے کا مقصد، اور ہم سب مومنین و مومنات کو یہ درس دینا چاہتے ہیں، یہ معرفت دینا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ صرف اور صرف ان ہستیوں کے توسط سے کہ آج ہم جو بھی آج دعائیں مانگیں گے، اپنی توبہ کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو دعا کریں گے، وہ سب امام علی نقی علیہ السلام کے وسیلے سے طلب کریں گے، اور یہ وہ ہستیاں کہ جس کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا، جبکہ کسی مذہب کا کوئی خدا یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، یا جو گناہ تم نے کیے ہیں میں ان کو مٹا دینے والا ہوں اور تم مجھ سے طلب کرو۔ صرف اور صرف یہ اپرچونٹی، یہ تحفے دینے والی صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات ہے اور دین اسلام تو سبحان اللہ، یقیناً سسٹر روز کیسا عظیم مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں فرمان ملتا ہے کہ یہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو کر دیا جاتا ہے۔ باب یہ الحوائج کہنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ نیکیوں کو دگنا کر دیا جاتا ہے، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ بے شک، تو کتنی عظیم بات ہے، آپ کے پروردگار آپ کو بار بار اپرچونٹی دے رہا ہے۔ اٹس لائک an undo action in a computer software, but in a human life we can't think of it, doing an error again and again. Once a computer get tired of, you can't do that restart of the system again and again. But how merciful is your Lord. He is giving you opportunity to restart your life once again, cleanse all your sins, تزکیہ نفس کرو، پھر سے زندگی کا آغاز کرو، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ نخواستہ ہم کسی اور مذہب میں ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اگر کسی اور مذہب، تو خدا نخواستہ وہ تو اب تک پتہ نہیں کتنے گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا ہوتا، اور ایٹ لاسٹ آخر میں شاید اس کو دوزخ نصیب ہو جاتی، جبکہ ہم بارہا شکر پروردگار عالم کرتے ہیں کہ ہمیں دین اسلام جیسا مذہب محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں عطا کیا۔ Alhamdulillah Rabbil Alameen, with this great opportunity to discuss about the merits of the month of Rajab, we have another beautiful opportunity to discuss about the life of our 10th Imam, Imam Naqi al-Hadi alayhi salam. And title of our Imam is Al-Naqi al-Hadi, and there are some other titles as well. There is Kunya Abul Hasan al-Askari. Father Imam Muhammad Taqi al-Jawad alayhi salam, our 9th Imam. Mother Bibi Samana. And the birth of Imam alayhi salam is in Medina. Imam alayhi salam was born on Medina. It was the day of Friday. There are 2 dates regarding the birth of Imam, 2nd and 5th of the Rajab, 214 AH. Imam alayhi salam was martyred in Samara at the age of 42. It was due to the poisoning by the Mu'taz, the Abbasi's caliph, may Allah curse upon him, and Imam alayhi salam is buried in Samara. Initial period, if you see, of the Imam's life, so Imam Ali Naqi alayhi salam, like his father, was elevated on the rank of the Imamat in his childhood. The age was only 6 years. And after the death of Mamun, there was Caliph Mu'tasim, who did not cause much trouble. But after the Mu'tasim, the history which you will discuss with us, and which we will focus morely on the Caliph, Abbasi Caliph Mutawakkil. Mutawakkil caused so many troubles for Imam. So Sister Ruj, would you please discuss the initial life of Imam with us, and some of the incidents from the life of Imam, what kind of problems he had been through? بالکل سسٹر نے آج جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ امام کی ولادت کا موقع ہے اور خوشی کا موقع ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ فضائل بیان کیا جائے اور ان لوگوں کا نام کم لیا جائے کہ جنہوں نے محمد اہل بیت محمد کی جو ہے زندگی میں بہت سی دشواریاں پیش کی اور ان کی شہادت کا سبب بنے۔ تو امام کی ولادت کے موقع پر خوشیوں کا تذکرہ کریں گے، امام کے کمالات اور ان کے فضائل کا تذکرہ کریں گے، جیسے کہ امام کے بہت سے ماننے والے تھے، اور کچھ وقت جس طرح سے ہمیں معلوم ہے تمام آئمہ کو نہیں ملا اور بہت کم عمر میں آئمہ کو شہادت نصیب ہوئی، جس طرح سے امام کو وقت ملتا اور امام علی نقی کو کچھ عرصہ تھوڑا زیادہ ملا کہ وہ امامت کا پرچار اور تبلیغ کر سکیں۔ اور امام کے بہت سے ماننے والے ایسے ہیں کہ جن سے روایات ہیں امام کی ہمدردی کی، ان کے اخلاق کی، ان کے سیرت کی کمالات و فضائل کی، اور انہی کو میں بیان کروں گی۔ امام علیہ السلام اور عبد الرحمن مصری کا ذہنی انقلاب، یہ وہ واقعہ کہ یہ وہ شخص ہے عبد الرحمن مصری کہ یہ سامرہ گیا ہوا تھا، اور یہ شخص یہ عبد الرحمن نے سامرہ میں سنا کہ جو وہاں گیا ہوا تھا رہنے کے لیے، اس نے سنا کہ ایک علوی کو سر دربار قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام اپنی سواری پر دربار میں آئے، اور یہاں پر جب امام علیہ السلام کے قتل کا حکم کیا گیا، متوکل نے امام کے قتل کا حکم دیا تھا،
یہ شخص نہیں جانتا کہ امام علی نقی علیہ السلام کوئی امام ہیں اور یہ کون ہے اور ان کے قتل کا حکم کیوں دیا گیا ہے. جب یہ واپس لوٹا تو یہ دربار کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تاکہ یہ جان سکے, دیکھ سکے کہ کس علوی کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کہ جب اس نے امام علیہ السلام کو دور سے سواری پر آتے ہوئے دیکھا تو بغیر کچھ جانے پہچانے اس کے دل میں امام علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ جاگی, صرف امام علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ کر, سبحان اللہ. کہ یہ دعا کرنے لگا کہ اے پروردگار عالم, کہ یہ جو علوی آ رہا ہے کہ جس کے قتل کا حکم دیا گیا ہے, جو میرے سامنے سواری پر ہے, اگر یہ وہی ہے تو میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے خدا اس علوی کو بچا لے, یہ متوکل کے شر سے محفوظ رہے. کہ امام علیہ السلام چونکہ علم لدنی رکھتے ہیں, امام علیہ السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے علم غیب ہوتا ہے کہ امام اس سے قریب آئے. اب یہ امام کو نہیں جانتا لیکن امام علم غیب رکھتے ہیں کہ امام کو معلوم ہے کہ اس نے میرے حق میں دعا کی, تو امام پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن, پروردگار عالم نے تمہاری دعا کو قبول کیا, میں متوکل کے شر سے آج محفوظ رہوں گا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور اس کو خدا نے پروردگار عالم نے اس کے مال سے عطا کیا اور اس کو صاحب اولاد کیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. Sister Ruj, if you see the life of Imam, as you told, when Imam was in Samra, کیسے کرامات امام کے معجزات ہیں زندگی کے. He is the 10th Imam, devoted his life completely for the mission of Imamat. He had an opportunity to spread the teachings of Prophet peace be upon him, to spread the teachings of Islam in the people of Medina. So Imam alayhi salam purely devoted himself for this mission. اور بالکل کہ جب امام قید خانہ میں تھے, کہ ایک سے دو واقعات میں وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ جس میں پروردگار عالم سے جو خوف خدا ہے, اگر امام علیہ السلام پر اس قدر خوف خدا غالب تھا تو ہم امام کے ماننے والے ہیں, ہم پر خوف خدا غالب کیوں نہیں؟ Sister, there is one very important point if we have seen in the life of Imam, when we study the life of Imam Hadi alayhi salam or the life of any معصوم, ہمارے کسی بھی معصوم کی زندگی میں جو درس دیا گیا ہے لوگوں کو, ان کی جب allegiance لی گئی ہے, کبھی بائی فورس نہیں لی گئی. People were following Ahlul Bayt alayhi salam, people were admiring Ahlul Bayt alayhi salam, they have given their allegiance. That was because of looking at their character and conduct. بالکل جو اپنے فالوورز کے لیے بھی امام کا میسج ہے کہ آپ کو کبھی یہ بتانا نہ پڑے کہ آپ ایک شیعہ ناشری, آپ ایک مومن, آپ ایک علوی, آپ عملی نمونہ سے بہتر بتایا جائے. ابھی جو میں تذکرہ کر رہی تھی, that Imam has devoted himself completely for the mission of Islam in the people of Medina. Soon he developed a kind of repute that he got the allegiance from the people, recognition of his great knowledge, recognition of his personality attributes. اس قدر جو ہر امام کے ساتھ ہوا, امام کے کرامات دیکھ کر امام سے محبت لوگوں کو اتنی ہوئی. بالکل جس طرح کہ میں نے عبد الرحمن مصری کا واقعہ بیان کیا, اس واقعے کے آخر میں کہ جو اس کا اور امام کا یہ جو واقعہ تھا, اس واقعے کے آخر میں اس نے کہا کہ میں امام کی محبت کا قائل اور ان کا شیعہ ہو گیا. سبحان اللہ. یہ مولا نے ایسے قائل کیا, بالکل مولا نے قائل کیا ہے اپنے لوگوں اخلاق کو سے, اپنے سیرت سے. اپنی بالکل سیرت سے. مولا was teaching the true values of Islam, telling them the correct hadith of Rasul Khuda by showing them. People were sitting with Imam, people were talking to him. When Imam alayhi salam, wherever he was going, جو بھی ان کے کرامات ہوتے تھے, لوگ کیسے مستفید ہوتے تھے, ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے, مشکلات میں گر جاتے تھے, امام سے مستفید ہوتے تھے. ہمیں امام علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آج کل ماشاءاللہ سے بہت سے لیکچرز, کلاسز, محفلیں جو ہیں ان کا انعقاد کیے جاتے ہیں, ان کو ارینج کیا جاتا ہے کہ لوگ آئیں اور لیکچرز دیں اور تاکہ ان تک دین جو ہے وہ پہنچے. لیکن اگر نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری ایک مومن کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. کہ اب امام علیہ السلام کے اپنے دور میں جہاں پر اتنی مصیبتیں سہیں, اتنی ظلم و قید کی صحبتیں سہیں, وہاں امام یہ نہیں کہتے تھے کہ تمام لوگ میرے پاس آئیں, ایک محفل بنائی جائے اور پھر میں سب کو تعلیم دوں اور علم دوں. بالکل ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک واقعہ میں بیان کر چکی ہوں, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جب بھی قید خانہ میں اس سے باہر چلتے پھرتے, کسی جگہ پر جاتے ہوئے, مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے, امام کو جہاں جس وقت جب بھی موقع ملا, امام علیہ السلام نے اپنی زندگی کی تبلیغ جاری رکھی اور ہر موقع پہ ہر بات سے بتایا ہے کہ محمد اہل بیت محمد کا وہ اسلام جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے, اس کو ماننا کس طرح سے چاہیے, اس کو ماننے والے کو کس طرح سے ہونا چاہیے. بے شک, if we see the life of any معصوم, we get a lesson that you should never be in need to teach the religion by your tongue.
You should be teaching religion, and if you want the correction of others, first of all you need to be polite enough. Then in your actions it should be visible. It should be so nice that others should they would be wanting to follow you. وہ ایک ایسا انٹرسٹ ڈیولپ کر لیں کہ کتنا خوبصورت یہ دین ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں اور وہ پیار سے جواب دے رہا ہے. کتنا بیوٹیفل یہ ایک ریلیجن فالو کر رہے ہیں کہ میں تو ان سے سختی سے بات کروں. آئی ایم سو ایروگینٹ ٹو دا پرسن اینڈ دا ادر پرسن از سو سافٹ اسپوکن ٹو می. سو وچ ریلیجن یو فالو دے شوڈ آسک یو. امام کی جیسے آپ نے ذکر کیا ابھی کہ جب بھی موقع ملا تبلیغ جاری رہی. ایون قید خانہ میں تھے تو the watchman of the prison, he can tell about the personality of Imam al-Hadi alayhi salam. The persons who were appointed to be cruel with Imam, the persons who were paid to be very cruel and to be rude to Imam and to disrespect Imam, they were converted and they were most loving to Imam. Why? By looking at Imam's practices, by looking at the behavior of Imam with them, by looking at the conduct of Imam. جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک ہستی ہے, بارہا شکایت کی جاتی تھی حکمران کو, رولر آف دا ٹائم کو, کوئی ایسی بات ہو کہ ایک بغاوت چل رہی ہے, امام ہادی علیہ السلام is preparing a revolt against the government, and when he sent the persons to look at Imam, and he was already spying on Imam, he sent the persons at Imam's home to see whether he is preparing to revolt against me and the government. And what they found Imam alayhi salam was sitting on the mat and reciting Holy Quran. سبحان اللہ. کیسے معصومین علیہ السلام نے تبلیغ دین کی ہے کہ دشمن بھی دوست ہو گئے, نہ صرف دوست ہو گئے بلکہ محب ہو گئے, نہ صرف محب ہو گئے, وہ ہم سے اچھے شیعہ ہو گئے. بے شک سبحان اللہ کہ بالکل سے سنیں. امام علیہ السلام کی زندگی جو ہے بے شمار جو ہے کمالات و فضائل سے بھرپور ہے. بے شک کہ یہاں پر خوف خدا کا جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں تو آج ہم امام علی رکی کا تذکرہ کریں, امام کے فضائل بیان کر رہے ہیں, تو ہم پر خوف خدا کیوں نہیں؟ اگر نماز ہے نماز نہیں, تو روزہ نہیں, تو باقی تمام جو احکام دین ہیں ان کی ہم پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ جھوٹ نہ بولنا, کسی کی غیبت نہ کرنا, کچھ ایسا نہ کرنا کہ جس سے کسی اور کا نقصان ہو جائے, بہت بڑا نقصان کہ جس کی بھرپائی نہ کی جا سکے, کسی کی دل آزاری نہ کی جا سکے. یہ کوئی بہت بڑی باتیں نہیں ہیں, لیکن اگر آپ ایک امام کے ماننے والے ہیں, آپ مسلمان ہیں, پروردگار عالم کی طرف سے جو دین عطا کیا گیا ہے اس پر چلنے والے ہیں, تو کم از کم آپ پہ خوف خدا غالب رہنا چاہیے. امام علیہ السلام کہ جو یہ واقعہ ہے اس میں امام کی سیرت و اخلاق کے کمالات وہی تھے جو اس تمام سلسلہ عصمت میں باقی ائمہ علیہ السلام کے تھے. یہاں پر امام علیہ السلام پر قید خانہ کی صحبتیں بھی تھی, نظر بندی بھی تھی, صبر و استقلال کا مظاہرہ بھی امام علیہ السلام نے کیا, یہاں تک کہ مصائب کے ہجوم امام علیہ السلام پر گزرے لیکن ماتھے پر شکن تک نہ آنے دی. یہاں پر امام علیہ السلام کا دوستوں دشمنوں سب کے ساتھ اظہار ہمدردی, فقیروں کی, مسکینوں کی, کسی کی بھی امداد کرنا, یہاں تک کہ دشمنوں سے بھی اس طرح علم و حکمت سے گفتگو کرنا کہ اس سے بات مزید نہ بگڑ جائے, جبکہ تمام مسلمانوں کی خیر و عافیت ہی رہے. یہاں پر امام علیہ السلام جب بھی جہاں بھی کسی بھی قید خانہ میں جب آپ رہے تو آپ کے مصلی کے سامنے ایک قبر کھودی ہوئی تیار رہتی تھی. اللہ اکبر. امام علیہ السلام جس بھی جہاں بھی قید خانہ میں جب بھی نماز ادا کرتے تو ان کے سامنے مصلی کے سامنے ایک کھودی ہوئی قبر تیار رہتی تھی, کہ یہاں تک کہ جو قید خانہ میں ارد گرد لوگ ہوتے تھے ان پہ حیرت و وحشت طاری ہو جاتی تھی کہ اس کا کیا جو ہے امام علیہ السلام اس میں کیا راز ہے کہ آپ اس طرح سے, ہمیں تو خوف اور وحشت محسوس ہوتی ہے, لیکن امام علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ سب سے بڑھ کر کسی بھی حالت میں جو اللہ کا ماننے والا ہے, جو اہل بیت محمد کا جو ہے خاندان میں سے, خاندان عصمت و طہارت میں سے ہے, وہ اس طرح کے کردار کے مالک ہیں کہ اس طرح سے پروردگار عالم کی اطاعت قید و بند کی صحبتوں میں بھی کی جائے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں موت کو اس طرح سے یاد رکھتا ہوں کہ مجھے کسی سلطان کے یا سلاطین کا مجھے کیا خوف, کہ میں کس طرح سے سر تسلیم خم کروں, کہ میں پروردگار عالم کے خوف سے موت کو اس طرح یاد رکھتا ہوں کہ مصلی کے سامنے کھودی ہوئی قبر تیار رہتی ہے. کہ یہاں امام علیہ السلام کا مقصد اسلام کی حقیقی نشر و اشاعت کرنے کا تھا اور یہ بتانے کا تھا کہ اصل میں دین کیا ہے, جبکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلاطین کے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ وہ کسی کی جان لے لیں.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. There are many lessons in the life of Imam al-Hadi alayhi salam. As you told, Sister Aruj, Imam alayhi salam remained under the strict vigilance all the time, lifetime imprisonment by Mutawakkil, may Allah curse upon him. But if we see these all problems and troubles he had been through, Imam alayhi salam was subjected to boundless tortures, so many tortures which we are not able to cover, even though we are celebrating the birth anniversary of Imam, but they are the part of the life of Imam. We want the viewers to know what were the circumstances in the life of Imam, what he had been through and how he achieved the mission of Imamat. कैसे जब एक sacred purpose, एक sacred mission के लिए इमाम ने जब अपने आप को वक्फ कर लिया था, he was so much devoted کہ نہ جان کی پرواہ تھی. اور ہم تک جب یہ دین پہنچا ہے, we being a follower of Ahl Bayt al-Islam today, if we are able to have riwayat, have sayings from the Imam of the time, having their words of guidance, تو وہ words of guidance ہم تک کن مشکلات سے پہنچے ہیں, قید و بند کی صحبتوں سے پہنچے ہیں ہم تک. بالکل قید و بند کی صحبتوں سے. اب یہ امام علیہ السلام جب یہ قید خانہ میں ہیں تو امام علیہ السلام کے پاس کوئی محفل نہیں ہے, کوئی زیادہ لوگوں کا ہجوم نہیں ہے کہ جن کو تعلیمات دی جائے, بلکہ جو چند لوگ دیکھنے والے ہیں ان سے یہ روایات ہم تک آج پہنچی ہیں کہ امام علیہ السلام سے, جس طرح سے میں نے کہا کہ دشمنوں سے جو لوگ امام کو قتل کر دینے کے در پہ تھے, ان سے بھی کوئی ایسی بات نہ کی جو ان کے لیے ناگوار ہو, کہ جو دشمنی کا باعث بنے. اب امام علیہ السلام کا جو یہ خوبصورت پہلو تھا کہ سامنے قبر کا کھدے ہوئے ہونا, مطلب ایک منہ پر تماچا تھا, بالکل حکمران کے منہ پر, اس سلطان کے منہ پر, اس بادشاہ وقت کے منہ پر تماچا تھا کہ امام علیہ السلام یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارا دین اسلام حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں پروردگار عالم سے محبت اس قدر ہے کہ ہمیں موت سے خوف نہیں ہے, کہ اس قدر پروردگار عالم سے محبت کہ جس وقت چاہے موت آ جائے اور اپنے پروردگار عالم سے جا ملے, کہ تمہاری یہ ڈر ہمیں کیا ڈرا سکتا ہے, تمہارا یہ خوف و دبدبہ ہمیں نہیں ڈرا سکتا جو اپنے خدا سے اس قدر محبت کرنے والے. Under this strict miserable imprisonment, Imam alayhi salam kept devoting himself in the worship of Allah. He was all the time seen in ibadah. He was always seen by the watchmen of the prison, by the persons by the government were changed again and again. One person was paid, you have to be cruel with Imam. And when he saw the character and conduct of Imam, he would turn into a muhibb of Imam. Another person, the ruler of the time, will say, now you have to be strict with Imam. The other was not so strict, and you have to be very brutal and you have to be very cruel with Imam. When he see the state of worship of Imam, the politeness of Imam, the conduct of Imam, so then he was turned into a muhibb of Ahl Bayt al-Islam. This is the way Imam taught the religion. One of a very beautiful aspect of the life of Imam, I want to bring your attention toward this thing, Sister Ruj. It's a message for the viewers, it's a message for the moment of the time also. How difficult was for Imam al-Hadi alayhi salam to deliver the message of Allah, the correct riwayat from Rasul Khuda, and how they reached towards us. ایک دوست کے تھرو بھی جب آپ ایک اپنی زندگی کا پہلو اور کوئی میسج پہنچانا چاہتے ہو, ہدایت کرنا چاہتے ہو, تو یہ بھی بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کو اپنے کردار سے بتاؤ, اپنے پریکٹسز سے سکھاؤ that this is the message I want you to convey, and the other person would surely convey. اور امام نے یہ تعلیمات کسی دوست کے تھرو نہیں, تب ہم تک پہنچائی ہیں when he was surrounded with the troubles and surrounded with the enemies. اب جب امام ہے, ہادی ہے اور معصوم ہے, ان کی تو فضیلت یہی بہت ہے کہ دشمنوں نے بھی ان کی تعریف کی, اور انہی دشمنوں کے منہ سے بھی ہم نے امام کے فضائل سنے, اور ان کے سینگز اور ان کی عبادت کے پہلو ہم تک پہنچے, یہ ان کے عداوت رکھتے ہوئے بھی. He was surrounded with so many enemies, but آج ہمارے پاس یہ دین ہے. امام علیہ السلام کے اور وہ تمام لوگ آج کے دور میں بھی جو محمد اہل بیت محمد کے محب نہیں ہیں, ان لوگوں کے منہ پر آج کے دور میں تماچا ہے. اور امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں بھی بارہا بادشاہان وقت جو ہیں جو گزرے امام علیہ السلام کے دور میں, تو ان کے منہ پر بھی یہ تماچا تھا کہ جب ان لوگوں کو, کہ آج تو ہم صرف اور صرف متوکل کا ہم نے کچھ بیان کیا, لیکن یہ جتنے بھی اس وقت کے خلیفہ تھے یا بادشاہ تھے, یہ تمام لوگ جو بھی امام ان کے وقت میں ہوتا, یہ امام کو ان آئمہ کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے. لیکن جب ان کو کوئی مشکل در پیش ہوتی, جب کوئی لوگ دین اسلام کی راہ میں
کسی اور مطلب توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے، تب بھی ان کو یہی فکر رہتی کہ کوئی امام آئے. اگر امام قید خانہ میں بھی ہوتے تو ان کو بلوا لیا جاتا کہ آپ آئیے، آپ جناب رسول خدا آپ کے جد ہیں، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے جو ہیں دین اسلام کے ماننے والے بھٹک رہے ہیں، ان کو راہ راست پر آپ لے کر آئیے. اس کے لیے بھی امام کو قید خانہ سے بلوا لیا جاتا تھا. یہاں پہ اگر اس بادشاہ کو اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوا اور اس کو اپنی جان کا خوف آیا، تب بھی اسی امام کو تکلیف دینے والے اس بادشاہ نے وقت میں سے ایک کو امام علیہ السلام سے ہی مدد طلب کرنا پڑی کہ وہ امام جو جانتے ہیں کہ ان کی شہادت کا یہی حکمران جو ہیں وہ سبب بنیں گے، پھر بھی امام علیہ السلام نے اس بیماری کا علاج اس کو تجویز کیا. Sister Ruj, of course, there are number of events in the life of Imam where Imam alayhi salam has shown his mercy towards the enemies of the time, towards those cruel persons who were mistreating Imam, but Imam alayhi salam has shown mercy and Imam alayhi salam were guiding them on the right path. We will share with you and we will like to hear from you another incident from the life of Imam, but after a short break. Mu'mineen, discussing with you the life of Imam Naqi al-Hadi alayhi salam, about the mercy of Imam alayhi salam in such a difficult time when he was imprisoned. And another incident from the life of Imam, the psychological torture he was bearing, the piety and taqwa of Imam, and how he was ready to help the enemies even, and the rulers of time, what was their behavior. The toughest situation Imam has faced was the munafiqat of the rulers of the time. We will share these things with you after a short break. اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے. 10ویں امام جن کا ہے اس میں جلی علی، اللہ کی طرف سے ملا ہے لقب نقی. صورت میں جن کی باپ کا تھا حسن منجلی، سیرت میں جن کی آئی نظر سیرت نبی. اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے،